वर्दी भी नहीं पहनी थी। इतने में वो एक मेरा कांस्टेबल आया और मुझे कह रहा है कि साहब 12 MPs आए हैं। तो मैं हैरान हो गया कि 12 MPs एक साथ कैसे आ गए। तो जल्दी से वर्दी के बटने रास्ते में बंद करके भाग के आ रहा हूँ कि यार ऐसा हुआ क्या है कि 12 MPs आ गए यार थाने में। यूथ MNA हूँ, मैं यूथ MPA हूँ, क्या ये वाकई में उसी तरह इनको प्रोटोकॉल्स मिलते हैं कि नहीं? मैं तो टाट के स्कूल से पढ़ा हूँ। MPhil मैंने की है माइक्रोबायोलॉजी में। नेशनल यूथ असम्बली को मैंने 2011 में ज्वाइन किया। इसके अलावा मैं प्रोविंशियल टीवी कंट्रोल प्रोग्राम में एज ए जीन एक्सपर्ट टेक्नोलॉजिस्ट प्रोफेशनली मैं वो ड्यूटी भी अंजाम दे रहा हूँ। और ये जीन एक्सपर्ट की जो मशीन होती है ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक होती है और चरसद्दा में इसको मैं ही चला रहा हूँ। इसकी कीमत तकरीबन 70 लाख रुपए की उस टाइम थी जब डॉलर कोई 100-150 रुपए का। बगैर तस्दीक के कोई भी मैसेज आगे ना फॉरवर्ड करें। इतनी अफवाहें हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म की हम गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। स्पोर्ट्स क्या खेलते हैं आप? स्पोर्ट्स आजकल आखिरी बार आपने स्पोर्ट्स में क्या खेला? ये बड़ा मुश्किल सवाल किया आपने, क्योंकि मुझे नहीं याद कि मैं आखिरी मरतबा कब खेला हूँ। सोशल वर्क जितना मर्जी करें, लेकिन घर वाले तो वो पूछते हैं जिसमें आपने दाखिला लिया है, क्या बना आपके पेपर का, आपके सेमेस्टर का, आपके रिज़ल्ट का। हमारे माशरे में जितनी भी MPs MNAs हैं, शुरू में जब वो सेलेक्ट होते हैं तो एक साल में उनको नहीं पता चलता हो क्या रहा है, करारदाद क्या चीज़ होती है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, एजेंडा क्या चीज़ है, किस पे बात करनी है। एजेंडे में एक पॉइंट होता है, आप बात किसी और पे कर लेते हैं तो आपका टाइम भी ज़ाया, मुल्क का टाइम भी ज़ाया। तो इसीलिए जो हमारे से ट्रेन होकर जाएंगे तो वो बेहतरीन नुमाइंदगी करेंगे। पहले दिन से उसको पता होगा कि हो क्या रहा है। क़यामत तक अब्दुल ईदी का नाम चलता रहेगा और वो हर सोशल वर्कर की रोल मॉडल है। आप यकीन माने ऐसा ज़बरदस्त नशा है ये मोबाइल कि लोगों ने नमाज़ छोड़ा हुआ है, लोगों ने तस्बीह छोड़ी हुई है, कुरान छोड़ा हुआ है, लाइब्रेरी छोड़ी हुई है, सारी चीज़ें छोड़ी है, बस सोशल मीडिया। बस हर वक्त ये एक फिंगर जो है ना ये चलता ही रहता है ऐसे। दूसरा सिलसिला आया राशन का, क्योंकि जैसे लोग थोड़ा सा स्टेबल हो गए, पानी थोड़ा सा नीचे हो गया, लोग अपने घरों में चले गए, तो राशन के लिए भी तकरीबन कोई 1000 ख़ानदानों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने राशन तकसीम किया। मकसद ये है कि लोगों की खिदमत करें, क्योंकि खिदमत से अल्लाह मिलता है, खुदा मिलता है। जिसको अल्लाह मिल जाए उसको क्या चाहिए। यंग लीडर्स पार्लियामेंट है तो ये है कि इसको हमने गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा से रजिस्टर्ड कराया है। बहुत कम इदारे हैं जो रजिस्टर्ड है, और ख़ासकर ये पार्लियामेंट का लफ्ज़ जो है इस पर बड़ी रिस्ट्रिक्शंस है। इसमें हम नौजवानों को लीडरशिप की तरबियत देंगे, उसमें हम नौजवानों को जो है पार्लियामेंट्री सेशंस कराएंगे, एक्सपोजर विज़िट्स कराएंगे, सेमिनार्स कराएंगे, वर्कशॉप्स कराएंगे, इसमें कॉन्फ्रेंसेस कराएंगे। वालेकुम नाज़रीन, स्मार्ट विजन पाकिस्तान के साथ मैं हूँ सिकंदर खान खलील। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ चारसद्दा में और आज एक ऐसी शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करा रहा हूँ जो कि सोशल वर्क के मैदान में, इसके अलावा लीडरशिप के मैदान में, हर जो यूथ इम्पेक्ट के लिए जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इनका काफ़ी ज़्यादा पेश रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई आपके आने का, कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया, और ख़ुसूसन आपका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आप चारसद्दा तशरीफ़ लाए हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। नवीद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपकी जो बेसिक तालीम है और आपका जो फील्ड है वो क्या है? मैं तो टाट के स्कूल से पढ़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने MPhil हासिल की है, और MPhil मैंने की है माइक्रोबायोलॉजी में। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी। जी, माइक्रोबायोलॉजी। इसके अलावा मैं प्रोविंशियल टीवी कंट्रोल प्रोग्राम में एज ए जीन एक्सपर्ट टेक्नोलॉजिस्ट प्रोफेशनली मैं वो ड्यूटी भी अंजाम दे रहा हूँ। ऐसा। और जिस तरह आपने जिक्र किया MPhil और सोशल वर्क, अक्सर हमारी सोसाइटी में वो है कि जिसके पास ज़्यादा टाइम होता है, जो कोई बेरोज़गार होते हैं तो वो सोशल वर्क की तरफ आते हैं। वो यूथ इम्पैक्ट के लिए मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, ये वगैरह ये चीज़ें अरेंज करते हैं। क्या आपके पास टाइम ज़्यादा है? बेरोज़गार तो आप वैसे भी नहीं हैं। मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरा दिल बड़ा है। ऐसा? हाँ, और हमारा जो दिल है तो वो हमें मजबूर करता है कि हम और लोगों की खिदमत करें। अल्लाह ताला ने हमें ठीक ठाक अच्छी खासी सेहत दी है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने और नौजवानों को, अपने दोस्तों को, अपनी भाई बहनों को भी खिदमत करें। तो इसी जज्बे के साथ हम उनकी खिदमत कर रहे हैं। आपको जिस वक्त से मैं जानता हूँ, तकरीबन 2014 से, और एक प्लेटफार्म था नेशनल यूथ असम्बली की वजह से मैं आपको जानता हूँ। नेशनल यूथ असम्बली में आपने क्या क्या आपकी अचीवमेंट्स हैं, और उसके बाद फिर वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्लेटफार्म है, उसकी तरफ भी आते हैं नेशनल यूथ असम्बली के हवाले से। नेशनल यूथ असम्बली को मैंने 2011 में ज्वाइन किया है, और नेशनल यूथ असम्बली के साथ हमारी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। उनके जो प्रेसिडेंट हैं हनान अली अब्बासी साहब, उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है। नेशनल यूथ असम्बली से भी हमने बहुत कुछ सीखा है।
نیشنل یوتھ اسمبلی میں ہم نے سینکڑوں پارلیمانی سیشنز کی ہے اور اس میں وزٹس کی ہے کافی سارے، اور اس میں بہت ساری ایکٹیویٹیز کی ہے. سوشل ورک کا سٹارٹ بھی ہم نے نیشنل یوتھ اسمبلی سے لیا تھا. بہت ساری قربانیاں بھی ہم نے اس میں دی ہے. ہم نے ایکسیڈنٹ بھی کی ہے. ہم یہ تقریباً 2011 میں جب یہ عام نوجوان سوشل ورک کو بہت کم جانتے تھے، تو الحمدللہ اس ٹائم ہم سوشل ورک کرتے تھے 2011 میں. 2011 سے تو وہی جذبہ آج بھی دل میں ہے. جب بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں ہماری خدمت کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم پہنچ جاتے ہیں. تو نیشنل یوتھ اسمبلی سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. اور نیشنل یوتھ اسمبلی ہماری جو ہے نا وہ سیاسی سماجی فلاحی پہلی جو ہماری درسگاہ ہے وہ نیشنل یوتھ اسمبلی ہے. یہ آپ کا جو سوشل لائف ہے، سوشل ورک ہیں، باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو خیر ہوتے رہیں گے. آپ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے اسپورٹس کیا کھیلتے ہیں آپ؟ اسپورٹس آج کل آخری بار آپ نے اسپورٹس میں کیا کھیلا؟ یہ بڑا مشکل سوال کیا ہے آپ نے، کیونکہ مجھے نہیں یاد کہ میں آخری مرتبہ کب کھیلا ہوں. ایک تو ہمارے یہاں پر کھیلوں کے میدانوں کا بھی فقدان ہے. یہاں پر بہت سارے نوجوان، جب میں یاد کرتا ہوں جب ہم چھوٹے تھے تو اس ٹائم کھیلوں کے میدان ہوا کرتے تھے، تو ہم اگر کھیلتے نہیں تو ہم انجوائے کرنے جاتے تھے، اس کو دیکھنے جاتے تھے. لیکن ابھی وہ سارے میدان بھی ختم ہو گئے ہیں، اور آج کل کوئی اتنا بڑا وہ ہے نہیں، قریب کوئی ایسا ہے نہیں جو گراؤنڈ وغیرہ. تو بس صرف ٹی وی پہ آج کل سپورٹس دیکھتے رہتے ہیں. ویسے ایک اور چیز بھی ہے، اکثر ہم دیکھ لیں تو سپورٹس کے میدان کہیں نہ کہیں تو ہوں گی، اور اس کے علاوہ بھی ٹاؤنز وغیرہ بنتے ہیں، تو ٹاؤنز میں بھی ہم جو نوجوان ہوتے ہیں وہ سڑک پہ بھی کھیل سکتے ہیں. ایسی کون سی ٹریگر ہے جس کی وجہ سے آج کل کی جو نوجوان ہیں وہ سپورٹس کی طرف نہیں بلکہ کسی اور طرف چلے گئے؟ آج کل یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے. 10 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے جتنے بھی ہم لوگ، سب کے پاس موبائل ہے. آپ یقین مانیں ایسا زبردست نشہ ہے یہ موبائل کہ لوگوں نے نماز چھوڑا ہوا ہے، لوگوں نے تسبیح چھوڑی ہوئی ہے، قرآن چھوڑا ہوا ہے، لائبریری چھوڑی ہوئی ہے، ساری چیزیں چھوڑی ہے، بس سوشل میڈیا. بس ہر وقت یہ ایک فنگر جو ہے نا یہ چلتا ہی رہتا ہے ایسے. تو نیند لوگوں کے 12-1 بجے تک اس میں لگے رہتے ہیں. صبح جیسے ہی اٹھتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ میرا پوسٹ کس نے لائک کیا ہے، کس نے شیئر کیا ہے. ملتا ہے اس پہ کچھ نہیں ہے، صرف ویسے ایک خوشی ملتی ہے کہ ہاں بھائی یہ ایڈکشن ہے، اور بڑا خطرناک ایڈکشن ہے. اسی لیے آپ دیکھ لیں لوگوں کی نظریں کم ہو گئی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں لوگ مینٹلی طور پر بھی ایک انگزائٹی کے شکار ہیں. اس کے علاوہ کھیلوں کے میدان بھی انہی وجہ سے جو ہے وہ ویران پڑے ہوئے ہیں. تو انسان کا 70% جو فوکس ہے نا وہ سارا سوشل میڈیا نے کور کیا ہوا ہے. اچھا، جس طرح آپ نے لائبریری کی ذکر کی، تو لائبریری میں کتابیں پڑھنا، ریڈنگ، کون سی ایسی کتاب ہے جو آپ کی فیوریٹ تھا اور ابھی بھی ہے؟ یار میں اگر سچ بتاؤں تو میں نے تو اپنی فیلڈ کی کتابیں پڑھی ہوئی ہے، مائکرو بایولوجی کی، کیونکہ اس کا برڈن بہت زیادہ تھا. ٹینشن تھی کہ بھئی پاس بھی ہونا ہے، مارکس بھی لینے ہیں، فیلڈ میں بھی جانا ہے، آگے بھی کچھ کرنا ہے، کیونکہ گھر کی طرف سے بھی ٹینشن ہوتی ہے. آپ سوشل ورک جتنا مرضی کریں لیکن گھر والے تو وہ پوچھتے ہیں جس میں آپ نے داخلہ لیا ہے، کیا بنا آپ کے پیپر کا، آپ کے سیمسٹر کا، آپ کے رزلٹ کا. تو اسی لیے فوکس تو اسی پہ رہتی تھی. اور ہم مائکرو بایولوجی، میں نے BS بھی مائکرو بایولوجی میں کی، MPhil بھی مائکرو بایولوجی میں کی. بہت سارے NGOs میں بھی میں نے کام کیا ہے، اور کافی سارے جو ہے ادر فیلڈز میں کام کیا ہے. ابھی یہ پروونشل TB کنٹرول پروگرام کے ساتھ ہوں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ فیلڈ بھی ایسا ہے کہ اس میں ہر چیز مفت ہے. یہ ہسپتال کا واحد ایسا ادارہ ہے کہ یہاں پر ٹریٹمنٹ فری ہے، یہاں پر ہزاروں روپوں کے ٹیسٹ فری ہیں، یہاں پر ساری چیزیں فری ہیں. تو یہاں بھی سوشل ورک ہے. زبردست. اچھا، یہ تو میرے مائنڈ میں بھی نہیں تھا جدھر آپ کام کر رہے ہیں TB کنٹرول سینٹر. اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ اس میں آپ کیا کیا فیسلٹیز ہمارے سٹیزن کو دے سکتے ہیں اور کس طریقے سے وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ یہ جو جتنی بھی TB کنٹرول پروگرامز ہیں، نیشنل TB ہو گیا، پروونشل TB ہو گیا، اس کو گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا رن کر رہی ہے، لیکن گلوبل فنڈ کی اسپانسرشپ پہ. اس کو فنڈڈ جو ہے گلوبل فنڈ کر رہی ہے. ابھی یہ میرے پیچھے ایک مشین پڑی ہوئی ہے جین ایکسپرٹ کی. اس کی قیمت تقریباً 70 لاکھ روپے کی اس ٹائم تھی جب ڈالر کوئی 100-150 روپے کا تھا. تو اس کی جو ہے تقریباً 70 لاکھ روپے کی. اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، جس کارٹریج میں اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ 1200 روپے کا اس ٹائم تھا. تو آج اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اور یہ سارا فری ہے، یہ بالکل فری ہے. اس کے علاوہ یہ مائکروسکوپی ٹیسٹ ہوتے ہیں AFB، وہ بھی فری ہے. جین ایکسپرٹ ٹیسٹ بھی فری ہے. اس کے علاوہ 6 مہینوں کی TB کی ٹریٹمنٹ ہے، وہ بھی کمپلیٹلی فری ہے. اتنی مہنگی مشینوں پہ جو ٹیسٹ وغیرہ کیے جاتے ہیں وہ سارے فری ہیں؟ وہ بالکل فری ہے. اور یہ جین ایکسپرٹ کی جو مشین ہوتی ہے یہ پورے ڈسٹرکٹ میں ایک ہوتی ہے، اور چرسدہ میں اس کو میں ہی چلا رہا ہوں. تو جس کو بھی TB ہو جاتی ہے نا پہلے فرسٹ فیز میں،
اس کو دیکھنے کے لیے کہ یہ ٹی بی کتنے خطرناک ہے، یہ ایم ڈی آر تو نہیں ہے، کیا یہ عام دوائی سے ٹھیک ہو جائے گی جو ٹی بی کی عام دوائی ہے. تو اس ٹریٹمنٹ سے شروع ہونے سے پہلے اس کا جین ایکسپرٹ ٹیسٹ کرتے ہیں. اگر اس پہ پازیٹیو آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایم ڈی آر ہے، ملٹی ڈرگ ریزسٹنس ٹوبرکلوسس. پھر اس کو ہم آگے ریفر کرتے ہیں ایل آر ایچ. بہت زبردست، ویل ڈن. اچھا، آرگنائزیشن سے ہٹ کر آپ کی ذاتی جو زندگی ہے اس میں آپ کے کیا گولز ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یار ایک تو یہ ہے کہ میں نے کبھی سرکاری جاب کے لیے کبھی اپلائی نہیں کیا. کوئی ایک آدھ اگر کی ہو تو وہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ایم فل ڈگری کے ساتھ بھی میں نے کبھی سرکاری جاب کے لیے اپلائی نہیں کیا. اور میں وہاں جاتا ہوں اکثر جہاں مجھے پتہ چلتا ہے کہ یار میری جاب کے ساتھ لوگوں کی خدمت بھی ہو رہی ہے اور یہاں میں اور ایکٹیویٹیز بھی مینیج کر سکتا ہوں. تو اسی لیے جو ہے گولز تو میرے یہی ہے کہ میں لوگوں کی خدمت کروں، چاہے وہ لیڈرشپ کی فیلڈ میں ہو، چاہے وہ سوشل ایکٹیویٹی کی مد میں ہو، چاہے وہ ادھر ٹی بی کنٹرول پروگرام میں ہو. تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کرے، کیونکہ خدمت سے اللہ ملتا ہے، خدا ملتا ہے. جس کو اللہ مل جائے اس کو کیا چاہیے. کبھی مائنڈ میں اس طرح نہیں آیا کہ یار لوگ ہر جگہ جدھر ہم ابھی جس طرح ابھی یہاں پہ سرو کر رہے ہیں یہ بھی ہیومینٹی کی طرف آرگنائزیشن میں کام کرتے ہیں وہ بھی لوگوں کے لیے، مطلب کبھی اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے نہیں سوچا؟ جب بھی ہم کسی کے ساتھ بھی ذکر کرتے ہیں نا کہ میں ایک آرگنائزیشن کو رن کر رہا ہوں یا میں کسی ایکٹیویٹی کے لیے جاتا ہوں یا ہم ہیلی کاپٹرز میں گھومے پھرے ہیں، جہازوں میں گھومے پھرے ہیں، لانچوں میں گھومے پھرے ہیں، بہت ساری ہم نے پورا پاکستان الحمدللہ دیکھا ہے. لیکن لوگ صرف ایک سوال کرتے ہیں، اس کے کچھ پیسے شیسے ملتے ہیں کہ نہیں؟ تو جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار اس کے پیسے نہیں ملتے، پھر آپ سے دوبارہ سوال نہیں کرتے، کہہ رہے نہیں یار یہ تو چھوڑو. وہ اصل میں یہ خدمت کا جذبہ چاہیے ہوتا ہے. یہ دنیا جو ہے نا یہ بڑی بے وفا بھی ہے اور وفادار بھی ہے. اگر آپ نے اس کے ساتھ وفا کی نا تو یہ تا قیامت آپ کو یاد رکھے گی عبدالستار ایدھی کی طرح. کہ جب قیامت تک عبدالستار ایدھی کا نام چلتا رہے گا اور وہ ہر سوشل ورکر کی رول ماڈل ہے. اور اگر ایسی ہی زندگی جس طرح بس دنیا نے بھی بے وفا کی اور ہم بھی آئے پیسے کمائے اور چلے گئے تو تاریخ میں تو چھوڑیں کہ اپنے محلے میں بھی چند سالوں بعد نام ختم ہو جائے گا. اچھا نوید صاحب، تقریباً 2-2.5 مہینے پہلے ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ینگ لیڈر پارلیمنٹ کے نام سے آپ لوگوں نے ایک پلیٹ فارم سٹارٹ کیا، آپ کے باقی ساتھی بھی آپ کے ساتھ ہیں. ینگ لیڈر پارلیمنٹ کا جو کنسیپٹ ہے کس طرح آپ کے مائنڈ میں آیا اور اس کو آپ آنے والے وقتوں میں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ یہ جو ینگ لیڈرز پارلیمنٹ ہے تو یہ ہم نے ایک تو یہ ہے کہ اس کو ہم نے گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا سے رجسٹرڈ کرایا ہے. بہت کم ادارے ہیں جو رجسٹرڈ ہیں اور خاص کر یہ پارلیمنٹ کا لفظ جو ہے اس پہ بڑی ریسٹرکشنز ہیں. تو اسی لیے اس کے لیے ہم نے بڑے باغ دوڑ کیے ہیں اور ہم نے اپنے جو اس ادارے کے سربراہ تھے ہم نے اس کو کنونس کیا. مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اپنے نوجوانوں کو قائدانہ صلاحیتوں سے نوازیں. اس سے پہلے جس آرگنائزیشن میں میں کام کرتا تھا وہ آرگنائزیشن چونکہ میرا تھا نہیں، بہت ساری چیزیں ہم کرنا چاہتے تھے لیکن کسی کی چیز کی اجازت ملتی تھی کسی کے نہیں ملتی تھی اور ہم بڑے جو ہے نا وہ فری مائنڈڈ اور فری ہینڈڈ نہیں تھے. تو پھر میں نے سوچا کہ ایک کوئی ایسا آرگنائزیشن ہو جس میں لوگوں کو حقیقی جس پلیٹ فارم کو لوگ جس مقصد کے لیے جوائن کرتے ہیں تو اسی کے لیے ہم نے یہ ینگ لیڈرز پارلیمنٹ کا انتخاب کیا اور اس کو رجسٹرڈ کرایا. اس میں ہم نوجوانوں کو لیڈرشپ کی تربیت دیں گے، اس میں ہم نوجوانوں کو جو ہے پارلیمنٹری سیشنز کرائیں گے، ایکسپوجر وزٹس کرائیں گے، سیمینارز کرائیں گے، ورکشاپس کرائیں گے، اس میں کانفرنسز کرائیں گے اور لوگوں کو اویئر کریں گے. پورے جو پارلیمنٹری سسٹم ہوتا ہے، لیجسلیشن سسٹم ہوتا ہے، بیوروکریسی سسٹم ہوتا ہے، ان سب کو ہم اپنے نوجوانوں کو اس سے اویئر کرائیں گے. اور یہ جو گورنمنٹ آفیشلز اور نوجوانوں کے درمیان جو خلا ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اور ایک فرینڈلی ماحول بنائیں گے. اپنے نوجوانوں کو منسٹری کا وزٹ دیں گے. ہر منسٹری کی جو پورٹ فولیو ہوتی ہے وہ اس کے بارے میں نوجوانوں کو بریف کرے گی. ہیلتھ منسٹری کا کیا کردار ہے خیبر پختونخوا میں، ایجوکیشن کا کیا ہے، فائنینس کا کیا ہے، سپورٹس کا کیا ہے، یوتھ افیئرس کا کیا ہے. تو اسی لیے ہم جو ملک کو انشاءاللہ تعالی نوجوان قیادت جو قیادت ہم دیں گے ینگ لیڈرز پارلیمنٹ کی طرف سے وہ بہترین کارکردگی کا کردار ادا کرے گی انشاءاللہ. آنے والے وقتوں میں اپنے صوبے کی اور ایک ملک کی بہترین نمائندگی کرے گی. اچھا، جس طرح ینگ لیڈرز پارلیمنٹ کا نام ہے، اسی سے اکثر ہماری جو سوسائٹی میں ایک ٹرمینالوجی پائی جاتی ہے کہ میں یوتھ ایم این اے ہوں، میں یوتھ ایم پی اے ہوں. کیا یہ واقعی میں اسی طرح ان کو پروٹوکولز ملتے ہیں کہ نہیں، یہ ویسی برائے نام ان کے ساتھ ایک ٹیگ لگ جاتا ہے؟ یہ اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ بعض نوجوان جو ہے نا اس کا مس یوز کرتے ہیں.
حالانکہ یہ جو اسمبلیز ہے یا یہ جو پارلیمنٹس ہیں تو اس کا جو نوجوان ہوتا ہے وہ اس پارلیمنٹ کا ایک یوتھ رکن ہوتا ہے. اب یوتھ ایم پی اے لکھنا، یوتھ ایم این اے لکھنا، میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ قصہ سناتا ہوں. ہم یہ ایس ایس پی آپریشن کی طرف سے ہم مختلف پولیس اسٹیشنز کا وزٹ کرتے تھے. ایک ہم نے پشاور کے ایک پولیس اسٹیشن کا وزٹ کیا تھرو پراپر چینل. پہلے سے لیٹر گئے اور پھر انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور پھر ہم تھرو پراپر چینل چلے گئے. ہاں، وہ ایس ایچ او نے ہمیں بتایا کہ آپ سے پہلے ایک ڈیلیگیشن آئی تھی. میں سویا ہوا تھا اوپر اپنے کمرے میں اور وردی بھی نہیں پہنی تھی. اتنے میں وہ ایک میرا کانسٹیبل آیا اور مجھے کہہ رہا ہے کہ صاحب 12 ایم پی ایز آئے ہیں. تو میں حیران ہو گیا کہ 12 ایم پی ایز ایک ساتھ کیسے آ گئے. تو جلدی سے وردی کے بٹنے راستے میں بند کر کے بھاگ کے آ رہا ہوں کہ یار ایسا ہوا کیا ہے کہ 12 ایم پی ایز آ گئے یار تھانے میں. کہہ رہے جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا تو وہ سارے نوجوان تھے. تو پھر جب ہم نے کہا کہ جی سر، تو انہوں نے کہا کہ ہم یوتھ ایم پی ایز. کہہ رہے کہ یار میں بڑا حیران ہو گیا کہ خدا کے بندو، کم سے کم تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور یہ تو ظاہر ہے ایک لیڈرشپ کی اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم اپنی پلیٹ فارم سے ان کو نیشنل اسمبلی، پروونشل اسمبلی کے وزٹ بھی کرائیں گے اور ان کو اسمبلی کے اندر بٹھائیں گے اور ان کو ایک سیشن کرنے کا موقع بھی دیں گے، بات کرنے کا موقع بھی دیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایم پی اے بن گئے. آپ ایم پی اے شپ کے لیے بن گئے ہیں، آپ ایم این اے شپ کے لیے بن گئے ہیں، ان کے لیے تیار ہو گئے ہیں جو اصل ایم پی اے شپ. ہاں بالکل. دیکھیں جو یہاں سے جو بندہ ٹرین ہو کے جائے گا نا، ہمارے معاشرے میں جتنی بھی ایم پی ایز ایم این ایز ہیں، شروع میں جب وہ سلیکٹ ہوتے ہیں تو ایک سال میں ان کو نہیں پتہ چلتا ہو کیا رہا ہے، قرارداد کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے، ایجنڈا کیا چیز ہے، کس پہ بات کرنی ہے. ایجنڈے میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے، آپ بات کسی اور پہ کر لیتے ہیں تو آپ کا ٹائم بھی ضائع، ملک کا ٹائم بھی ضائع. تو اسی لیے جو ہمارے سے ٹرین ہو کر جائیں گے تو وہ بہترین نمائندگی کریں گے. پہلے دن سے اس کو پتہ ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے. اب بعض ایم این ایز، ایم پی ایس جو ہے نا، یہ مائک ان کا بڑا سینسٹیو مائک ہوتا ہے نا اسمبلی کا، اور اس پہ ایسے آدھے سے زیادہ گرے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری آواز نہیں جاتی آگے. اور جو اولڈ پارلیمنٹیرینز ہوتے ہیں ان کو دیکھیں سیدھا کھڑے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میری آواز یہاں سے کیا وہاں سے بھی جاتی ہے. تو ٹریننگ بڑی ضروری ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے ٹریننگ ضروری ہوتی ہے. اچھا، ینگ لیڈر پارلیمنٹ نام سے ظاہر ہے کہ آپ لوگ لیڈرشپ پہ کام کرتے ہیں اور جس طرح باقی آپ نے ذکر کیا، لیکن آپ کو میں نے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں دیکھا کہ آپ مختلف جگہوں پہ راشن تقسیم کر رہے ہیں. مختلف جو سیلاب زدگان ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھ کے ان کے لیے خیمے، باقی جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ کس ٹیم کے تحت اور کس طرح آپ نے پھر اس کو یوٹیلائز کیا، باقی چیزیں آپ نے تقسیم کی؟ یار میں ہوں تو ایک سوشل ورکر، اور سوشل ورکر کسی بھی وقت، کسی بھی حالت میں، کسی بھی حادثے کے لیے مینٹلی تیار ہوتے ہیں. تو جیسے ہی سیلاب آیا، ایک تو میرے خود اپنے علاقے میں بھی آیا، تو اسی رات سے میں نے اپنے یار دوست اور سگنلز بھی نہیں تھے، میں آیا ہوں اپنے علاقے سے چرسدہ کے جو مین چوک ہے ادھر آیا ہوں، ادھر سگنلز تھے، ادھر سے میں نے پوسٹ کیا. اور اب میرا پہلا پوسٹ بھی پڑھ لیں تو اس میں میں نے لوگوں سے مدد کی اپیل کی تھی، اپنے یار دوستوں سے. اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ سگنلز کام نہیں کریں، آپ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، کیونکہ ایک آدھ نیٹ کے سگنلز کہیں نہ کہیں سے آ جاتے تھے. تو اسی لیے ہم نے پوسٹ کی. پھر لوگوں نے، یاروں دوستوں نے، جو ہماری تنظیمی ساتھی ہے ینگ لیڈرز پارلیمنٹ کے، سب نے جو ہے نا، کسی نے پیسوں کی مد میں امداد کیا، کسی نے راشن کی مد میں امداد کیا. اور الحمدللہ ہم نے کھانا، پہلے دن جو ہے نا وہ تو سب سے بیسک ضرورت تھی کھانا، تو ہم دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا اپنی گاڑیوں میں بھر کے اور اپنی ٹیم کے ساتھ جاتے تھے، اور ہر گھر میں تقریباً جتنے لوگ ہوتے 2-2 3-3 پیگ ہم دیتے تھے. یہ نہیں کہ پورے علاقوں کو ہم نے دیے، ایسا بھی نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہم پہنچ سکتے تھے. اور ظاہر ہے ہمارے پاس 500 پیگ ہوا کرتے تھے، 600 300 400، تو جتنا ہمارے پاس وسائل تھے وہ ہم نے ہر گھر تک پہنچائے. اس کے بعد دوسرا سلسلہ آیا راشن کا، کیونکہ جیسے لوگ تھوڑا سا سٹیبل ہو گئے، پانی تھوڑا سا نیچے ہو گیا، لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے، تو راشن کے لیے بھی تقریباً کوئی 1000 خاندانوں میں الحمدللہ ہم نے راشن تقسیم کیا. اور اس میں دال، چاول، گھی، آٹا اور ماچس، صابن، یہ کافی ساری چیزیں ہم نے پرووائڈ کی. اور ضرورت کے مطابق جہاں جہاں ہم دیکھتے تھے. اس دوران الحمدللہ راولپنڈی سے بھی ہمارے دوستوں نے رابطہ کیا، کوئی 1 ٹرک سامان وہ لے کے آئے ہیں. اس کے علاوہ ایک سید ثقلین صاحب ہیں، ہمارے بڑے بہترین ساتھی ہیں، تو وہ تقریباً کوئی 300 لوگوں کا ایک فل پیکج لے کے آئے تھے. پھر وہ بھی ہم نے تقسیم کیا. کچھ ینگ لیڈرز پارلیمنٹ کی طرف سے ہم نے کوئی 300-400 لوگوں تک جو ہم نے ڈونیشن کی تھی تو وہ ہم نے تقسیم کی. میڈیکل کیمپس کیے. تو الحمدللہ
सब नौजवानों ने बड़े जज्बे के कितनी साथ, लागत तक आपने राशन बाकी चीज़ें में तकसीम की होगी? यार हिसाब तो नहीं किया लेकिन तकरीबन भी 15-20 लाख तक। ज़बरदस्त। अच्छा, यंग लीडर पार्लियामेंट में आपकी पोजीशन क्या है? यंग लीडर पार्लियामेंट का मैं प्रेसिडेंट हूँ। प्रेसिडेंट। जी जी। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे यूथ को? मैं सब नौजवानों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि ज़िंदगी बहुत कीमती है, ये बार बार नहीं मिलती, ठीक है। आप लोग वो काम करें जिससे आपको भी फ़ायदा हो और आपके इर्द गिर्द माहौल में आपके रहने वाले, आपके सोसाइटी के लोग, आपके सूबे के लोग, आपके मुल्क के लोग, सबका फ़ायदा हो। सोशल मीडिया को पॉजिटिवली यूज़ करें, सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करें। इसके अलावा बग़ैर तस्दीक के कोई भी मैसेज आगे ना फॉरवर्ड करें। इतनी अफवाहें हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म की हम गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। और नौजवानों को मैं ये भी कहता हूँ कि लीडरशिप पूरे दुनिया में अगर हम देखें, डॉक्टर्स बनने के लिए कॉलेजेस हैं, इंजीनियर के लिए हैं, लॉयर्स के लिए हैं और बिजनेसमैन्स के लिए हैं, लेकिन पॉलिटिशियंस के लिए कोई दरसगाह नहीं है। इसीलिए हमने यंग लीडर्स पार्लियामेंट का इनेकाद किया है। आइए इसका हिस्सा बने, हम आपको ट्रेन करेंगे, हम आपको अमली सियासी मैदान में उतारेंगे, ज़बरदस्त फ़ाइट करें, असम्बली तक आएँ और पाकिस्तान की बेहतरीन सिमत में नुमाइंदगी करें और पाकिस्तान की खिदमत करें। और जो हमारा ख्वाब है और जहां हम जाना चाहते हैं, पाकिस्तान को एक बेहतरीन कौम बनाने के लिए और पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए, आइए हम सब मिलकर इसमें अपना हिस्सा डालें और बेहतरीन किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।